नाज़रीन करम अस्सलाम वालेकुम, मैं जवाद अब्बास रिजवी इस्लाम टाइम्स में आपका खैर मकदम है। आप जैसा आगाह हैं कि अभी कश्मीर की सूरत हाल बहुत ही तशवीशनाक है। मुख्तलिफ मसाइल हैं जिस पे आज बात होगी और आज हमारे मेहमान मुफ्ती मुदस्सिर कादरी साहब हैं जो तहरीक ख़ात्म नबुव्वत के सरबराह हैं और मुख्तलिफ महाज़ों पर सरगर्म हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा मुफ्ती साहब की कश्मीर में नौजवानों में बेराह रवी जो अभी फैली है और इसके वजूहात और सदबाब क्या है? इस वक्त आज के डेट में जो हमारे माशरे में बेराह रवी पनप रही हैं, इसके क्या वजूहात हो सकते हैं और उनका सदबाब क्या है? बहुत सारे वजूहात जो हमें नज़र आ रहे हैं इसके, तो जिन पे हमें बात करनी भी होगी और जिन चीज़ों की तरह हमें अपना तवज्जो भी मबजूल करना भी होगा और कराना भी होगा। तो वो ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम रोज़ बरोज़ दीन मतीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो ये मुक़द्दस सरज़मीन है, औलियाए कामलीन की सरज़मीन है, हम उन तालीमात से दूर हो रहे हैं। ये पहला वजह है कि हम उस मुक़द्दस तालीम से दूर होते जा रहे हैं। और जब ये ऑब्वियसली है कि जब हम असल मकसद से दूर चले गए हैं तो ये जो वायरस हैं कि ये हमारे जिस्मों में, ये हमारे नज़रियात में कि पनप रहा है, जन्म ले रहा है। ठीक, तो दूसरी वजूहात ये हैं कि जिन अफराद पे कौम की नज़रें होते हैं तो शायद लग रहा है कि उन्होंने अपने ज़बानों पे मोहरे लगाए हैं। तो शायद या तो उनको ये नज़र नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, या तो अमदन कसदन वो खामोश हैं, तमाशाई बन गए हैं। तो सारा चीज़ अगर हम सियासत पे डाल दें तो ठीक है, मतलब कि कहाँ से ये हो रहा है। एक छोटी सी एक एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जब वो दौरा करते हैं सोसाइटी का, दुकानों का, तो वहाँ से वो एक छोटा सा जुर्म वहाँ से उठा लेते हैं कि कहते हैं कि पॉलीथीन उठा लो। वो एक दुकानदार से हैं जो रेडी वाला होता है, उससे कहते हैं कि जो पॉलीथीन है कि इससे क्या, इससे सोसाइटी में ये जो नासूर फैलता है, ठीक, गलत असरात इससे मुरतब होते हैं। मगर ये शायद उनको नज़र नहीं आता ये आता कहाँ से है। अगर उनको जड़ से ही मिटा दिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि वो पॉलीथीन उस रेडी वाले तक पहुंच जाए। तो इसी तरीके से जो ड्रग अब्यूज़ हैं, जो एडिक्शन हमारे जवानों में हैं, तो आज जो हम देखते हैं खाली जवानों में नहीं है जी। हमारे जवान, या कि हम ये कहें कि जवान, या कि वो अंडर एज जो हमारी बेटियां हैं, हमारे बहनें हैं जी, वो भी इस लानत के शिकार हो चुकी हैं। तो क्या ये ज़रूरी है कि हम उसको दोनों तरफ से देखें? तो ये आता कहाँ से है, वहाँ से रोक दिया जाए। अगर नहीं है तो वालिदैन पे ज़िम्मेदारी आयद होती हैं। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन अन रइयतिही। हर एक ज़िम्मेदार है, चाहे वो दो अफराद का, अगर एक अफराद सरबराह हैं वो भी ज़िम्मेदार हैं, घर का जो हेड होता है वो घर का ज़िम्मेदार है, सोसाइटी का जो हेड है वो सोसाइटी का ज़िम्मेदार है। हमें हर किसी को अपने अपने फरीज़े के मुताबिक इस चीज़ पे नज़र रखनी होगी। चाहे कॉलेजेस हैं, चाहे यूनिवर्सिटी हैं, चाहे वो घर हैं, तो पेरेंट्स पे ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हमारी बेटी अगर उसको 4 बजे घर लौटना है, वो 5 बजे क्यों आई? जब हमने अपनी ज़िम्मेदारी से, जब हमने मुंह मोड़ लिया है, कदम हटा लिया है, ऑब्वियसली तो इन चीज़ों को रोनुमा होना ही है। अच्छा, उलमाए किराम का मुआशरा साजी में क्या किरदार होता है? देखिए, उलमाए किराम का पिछली दफ़ा भी जब हमने बात की हैं तो उलमाए किराम की भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है लोगों को इस चीज़ पे अवेयरनेस देने की। ठीक, लोगों को इस बात की तरफ तवज्जो मबजूल कराना है, वो पिंदो नसाया उनको बताना है जो हमें हुक्म रब्बी है, हुक्म रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो यहाँ तो कहीं जो खामी हमें नज़र आते हैं कि हमारे उलमा ये तो
مسلک بندی پہ زیادہ کیا کہتے ہیں کہ وہ اپنا قلم اٹھاتے ہیں یا کلام کرتے ہیں، تو جو ہماری جو حساس اور بنیادی سسٹمز ہیں وہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ نظر انداز ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ علماء کرام کا بھی اس چیز میں بڑا رول ہے کہ اگر وہ اختلافی مسائل کو بالائے طاق رکھ کے یونٹی پہ کام کریں، وحدت پہ کام کریں، اور لوگوں کو یہ سمجھانے میں وہ دیر نہ کریں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، وہ اپنے پند و نصایح سے ان کو مستفیض کر لے، تو شاید اللہ کرے کہ یہ چیزیں سامنے نہ آئیں۔ اچھا مفتی صاحب، اس سال کشمیر میں خاص جو ہے ایک اہم چیز رونما ہوئی، وہ یہ کہ پورے اسکولوں میں جو ہے ناچ گانوں کی محافل کو جو ہے عائد کیا گیا، اور وہاں پہ منعقد ہوئی ناچ گانوں کی محفلیں اینول ڈے کے نام سے، اور دوسری جانب جو دینی اجتماعات پہ یہاں پہ قدغن اور پابندی ہے، تو اس دوہری پالیسی پہ آپ کیا کہنا چاہیں؟ اس دوہری پالیسی پہ میں جاوید صاحب آپ کو بتاؤں کہ مجھے اس چیز پہ کوئی افسوس نہیں ہے۔ تو آپ کہیں گے کیوں افسوس نہیں ہے؟ کہ اگر ہم کچھ عرصے پیچھے چلے جائیں کہ جس زمانے میں ہمارے ان دیشوں پہ برٹش حکومت کا تسلط تھا، اس وقت بھی جو ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی اپنائی گئی مسلمانوں کو کمزور کرانے کے لیے، ٹھیک، تو چاہے وہ نظریات کے اعتبار سے ہیں، چاہے وہ قوموں کے اعتبار سے ہیں، تو اس حوالے سے جب ہم آج دیکھتے ہیں کہ ان اینیملز ڈے کے نام پہ ہماری سوسائٹی کے اندر ناسور پھیلایا جا رہا ہے، ٹھیک، تو جو ایک ہم یہ کہیں کہ جو استاد ایک عظیم اور مقدس پیشہ ہے، ان کو کس طریقے سے نچایا جا رہا ہے، ان کی اس پیشے کو، اس مقدس پیشے کو کس طریقے سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، تو یہ ایک قابل افسوس ہے۔ اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس چیز پہ جتنا افسوس کیا جائے تو وہ کم ہے، کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہمیں لگ رہی ہے، یہ ہمیں سبوں کو سوچنا چاہیے۔ تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ دینی مجالس پہ جو قدغنی لگائے جاتے ہیں، یہ بھی ایک قابل افسوس بات ہے۔ کہا جا سکتا ہے اسلامی تشخص کو اصل نشان اسلامی تشخص، حقیقت میں بالکل اصل میں یہی تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسلام کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، تو اسلام کو غلط طریقے سے پروپیگیٹ کیا جاتا ہے، آگے پھیلایا جا رہا ہے کہ اسلام میں وہ چیز ہیں، یہ چیز ہیں، ٹھیک، تو اب اس چیز میں مجھے لگ رہا ہے کہ ان علماء جو علماء حق ہیں، ان کو اس چیز پہ سنجیدگی سے نوٹس لینی چاہیے، ایک یونٹی، ایک اتحاد، متحد ہو کر اس چیز کا مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے مذہب اور دین کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں۔ اگر ہم سارا کچھ برداشت کر سکتے ہیں، مگر جہاں پہ مذہب پہ حرف آ جائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارک پہ حرف آئے ہیں، اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کبار علیہ رحمۃ الرضوان، اولیاء کاملین کی تعلیمات پہ حرف آئے ہیں، مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو وہ برداشت ہونا چاہیے۔ اچھا، مسلکی منافرت میں الجھنے کے منفی اثرات، آپ کہہ رہے ہیں علماء کرام مسلکی منافرت میں الجھے ہوئے ہیں، تو اس کے منفی اثرات کیا مرتب ہو سکتے ہیں؟ مسلکی منافرت سے یہ سارے چیزیں جو ہیں معرج وجود میں آتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو اٹینشن ہے وہ اصل چیزوں سے ہٹ جاتا ہے، ہم فروعی معاملات میں الجھتے ہیں، جو ہمارے حساسی اور بیسک پرنسپلز ہیں ان سے ہماری نگاہیں، ہماری سوچ، ہماری آئیڈیالوجی ہٹ جاتی ہے، اور ہم ان چیزوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں جن کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے، جن پہ کوئی پکڑ ہی نہیں ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہماری جو نئی جنریشن ہے وہ دین سے دور بھاگتی ہے۔ ہاں، اچھا، امت کے موجودہ مسائل سے باہر نکلنے کا کیا آپ کو رائے ہے؟ دیکھیے، ہم ذاتی طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہر ایک افراد، ہر ایک شخص اپنی رائے دے سکتا ہے، تو وہ رائے حرف آخر نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حرف آخر عالم اسلام، عالم انسانیت کے لیے
وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بعدہ ہم وہ نہیں ہے کہ ہماری کوئی بھی رائے وہ حجت نہیں ہو سکتی ہیں اور نہ وہ حرف آخر ہو سکتی ہیں، بلکہ اگر آپ کو اور جو ہماری آڈینس ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں کشمیر میں یا کشمیر سے باہر ہیں، اگر وہ اس چیز سے وہ اتفاق رکھتے ہوں گے تو اس چیز کو عملی جامہ پہنائے. تو ہمیں ایک متحد ہونا ہے، ہمیں متحد ہونا ہے، اور متحد ہو کے ہمیں خالی تقریروں میں متحد نہیں ہونا ہے، ہمیں خالی زبانی طور پہ متحد نہیں ہونا ہے، ہمیں دلی طور پہ متحد ہونا ہے. اور جب ہم دلی طور پر متحد ہو جائیں گے تو عالم اسلام کے جتنے بھی مسائل ہیں جو اس وقت امت مسلمہ کو درپیش ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ ان کا صدباب ہو سکتا ہے. مفتی صاحب، میرا آخری سوال آپ سے یہ رہے گا کہ پہلے جماعت اسلامی پہ پابندی عائد کی گئی، اس کے بعد جو ہے ابھی حالیہ چھاپوں کے درمیان جو ہے اس کے 188 جائیدادوں پہ جو ہے قبضہ کیا گیا، ان کو جو ہے تحویل میں لیا گیا. تو اس حوالے سے آپ کی تشویش کیا ہے؟ دیکھیے، پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میں کوئی پولیٹیشین تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. تو الحمدللہ میں ایک بظاہر ایک دینی تنظیم ہے. نہیں، وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، میں اپنی بات کر رہا ہوں. تو نہ ان سیاسی معاملات کا اتنا زیادہ علمیت ہے. تو ایک اسلامک ایک سکالر نہیں کہہ سکتا ہوں، ایک طالب علم ہوں. اس زاویے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ایک المیہ ہے. دینی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو تنگ طلب کرنا، دینی علماء کو جس طریقے سے ہم نے پچھلے دفعہ بھی جس وقت یہاں کشمیر میں فیمس علماء کرام کو، اس میں جو مولانا مشتاق بندویری صاحب ہیں یا مولانا داودی صاحب ہیں، وہ ڈار صاحب وغیرہ جتنے بھی علماء ہیں، اشفاق بخاری صاحب ہیں، تو ہمیں آج تک بھی یہ پتہ نہیں چلا انہیں کیوں گرفتار کیا گیا ہے، وجوہات کیا ہیں، کس لیے ان کو گرفتار کیا گیا ہے. تو ہم نے اس وقت بھی برسر ممبر ہم نے ان کو ایڈمنسٹریشن سے، ایل جی سرکار سے ہم نے بواقع دہل گزارش کی ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں، ہم پہلے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ان کو گرفتار کیوں کیا گیا. ہم پہلے نہیں بتاتے کہ ان کو رہا کر دیجئے. نہیں، ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں واضح کر لیجئے کہ ان کو گرفتار کیوں کیا گیا. واقعی اگر انہوں نے کوئی انلافل ایکٹیویٹی کی تو ہمیں بھی اس چیز کا علم ہونا چاہیے. اگر آپ کے ریکارڈ میں ایسا کچھ ہیں جو انڈین کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہیں، جو انڈیا کے جو سرکار ہیں اس کے خلاف ہیں، تو ہمیں بھی پتہ چلنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ آج تک ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں چلا کہ ان کو کیوں گرفتار مختلف جیلوں میں ان کو رکھا گیا ہے. ہم آج بھی اس سوشل میڈیا کی آپ کی وساطت سے ہم پھر سے گزارش کرتے ہیں، یا تو ان کو رہا کر دینا چاہیے، باعزت بری کرنا چاہیے، یا ہمیں یہ بتانا چاہیے عوام الناس، جس وقت خاص سطر میں جموں کشمیر کی بات کرتا ہوں، اور مسلمانوں کے یا جو مسلمان نہیں ہیں ان کے دل مجروح ہے، غمزدہ ہے کہ ان کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے. آج بھی وہ مطالبہ کرتے ہیں مگر اپنی زبانیں بند ہیں. اس کی بہت سارے وجوہات ہیں جو آپ جانتے ہیں. تو دوسری بات جو آپ نے جماعت اسلامی کی بات کی ہے، تو ان کے گھروں پہ چھاپہ ماری کی گئی ہے. تو کچھ ذرائع سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو ان کی جو مالی معاونت وہ کچھ مختلف دیشوں سے آ رہی تھی، تو اس وجہ سے ہیں. تو اس کے لیے بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ایک ٹرانسپیرنٹ پالیسی ہونی چاہیے کہ لوگوں کو واضح کرے کہ ہم نے ان کے گھروں پہ کیوں چھاپہ ماری کی ہے. تو اگر وہ یقیناً اگر وہ جرمدار ہیں تو پھر ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ایک قابل مذمت کارروائی ہے جو روز بروز مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے. اس سے شاید مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے آنے والے دنوں میں برے نتائج برآمد ہو سکتے ہیں.